गोगी भट्ट और टीपू ट्रकों वाला के दरमियान दुश्मनी कैसे शुरू हुई थी? ये लाहौर की पगड़ी सर पे रखने की जंग है सारी। जब बाप का मर्डर हुआ, टीपू ट्रका वाले ने बकायदा ये ऐलान किया कि आज मैंने बाप की पगड़ी पहन ली है, इस दुश्मनी की पगड़ी मैं अपने सर पे रख के दुश्मनों से इंतकाम लूंगा। आज की नस्ल को जो सबसे बड़ा सदमा हुआ जब बलाज टीपू का मर्डर सामने आया। एहसन शाह की डेथ, आप क्या मतलब है? बहुत अच्छा शगुन है। मेरा ख्याल है कि इससे बुरी बात ही कोई नहीं कि एक वाहद एविडेंस हमारे पास था जो कि पुलिस ने खत्म कर दिया। अमीर बलाज का मर्डर हुआ, उसके बाद इनका मुकदमा जो है वो तीफी भट्ट, गोगी भट्ट वगैरह मुतअद्दिद अफराद के खिलाफ दर्ज हुआ। ये लोग कहाँ गायब हो गए? वो गोगी भट्ट सब आ गए हैं, कल तीफी भट्ट भी आ जाएंगे। अदारों से पूछे ना ये कहाँ थे। उस वक्त तो कहा गया कोई दुबई चला गया, कोई सऊदी अरब चला गया, ये ऐसे मुल्क चला गया जिससे हमारे मुजरिमों के तबादले का मायदा ही नहीं है। गोगी भट्ट ने यहाँ पे गिरफ्तारी दी थी। बेल कराने के बाद सीसीपीओ लाहौर के पास JIT ने भी चंद रोज पहले उन्होंने गिल्टी करार दे दिया है। पुलिस में के पास सामने दिए हुए बयान की लॉ में कोई हैसियत नहीं होती। मुझे लगता है कि सारा कुछ मैनेज हुआ आ रहा है। दुश्मनियों का अंजाम क्या होगा? ये लाहौर की एक बड़ी पावरफुल दुश्मनी है जिसका अंजाम माजी की और जितनी भी दुश्मनी है उनसे डेथ पे ही होगा। गुंडा नासिर के खिलाफ काम हमारी CCD कर रही है। गलत कर रही है ना, गलत कर रही है। आप कौन होते हैं या मैं कौन होता हूँ? अगर किसी जुर्म किया तो उसको सजा दें। अदालतें किस लिए? या अदालतें खत्म कर दें या हमें कह के हमें अदालतों पे इत्मीनान नहीं। इंसाफ में ताखीर जो है वो इंसाफ ना होने के बराबर होती है। बाज लोग जो जज्बाती हैं, जिन्हें पुलिस से इंसाफ नहीं मिलता, अदालतों से नहीं मिलता, वो कानून को अपने हाथ में लेते हैं, जिसका खमियाजा जो है मुआशरे में फिर अदालतें खत्म कर दें, पुलिस खत्म कर दें, गली मोहल्ले में खून रेजी होगी, बच्चे बच्चे के हाथ में गन होगी, अब छुरियां चाकू होंगे। देखे कहते हैं फिर अनारकी होगी और कुछ नहीं होगी। बाबा जी कहते हैं कि पहले सोसाइटी का फाइबर ब्रेक हो चुका है, अब आप क्या चाह रहे हैं और कुछ हो? पंजाब की बड़ी दुश्मनियां जिनकी वजह से दर्जनों अफराद कत्ल हुए, कई एक तख्ताएदार तक पहुंचे, जबकि कई पुलिस मुकाबलों में मारे गए। ऐसी ही एक दुश्मनी लाहौर में भी परवान चढ़ रही है, जो टीपू ट्रका वाला और गोगी भट्ट के दरमियान है। ये दुश्मनी कब, कैसे और कहां से शुरू हुई, इस बारे में जानने के लिए आज हमने पॉडकास्ट में सीनियर क्राइम रिपोर्टर जमील अहमद चिश्ती अल मारूफ बाबा चिश्ती को दावत दी है। मैं हूं आपका मेज़बान अदनान मलिक। जी बाबा चिश्ती साहब, ये बताइएगा कि ये गोगी भट्ट और ये टीपू ट्रकों वाला के दरमियान दुश्मनी कैसे शुरू हुई थी और अब तक कितने लोग इसमें जो है वो जान की बाजी हार चुके हैं और आइंदा क्या इसका मुस्तकबिल है? शुक्रिया अदनान मलिक साहब। वो ये दुश्मनी जो है ना 90 की दहाई की तकरीबन शुरू हुई है पहले, और ये इसमें अगर आप ये कहें कि कितने अफराद, तो ख़ानदान के तो कम अफराद का मर्डर हुआ है, लेकिन इनके साथ जो गार्ड्स और दूसरे जो शहरी हुए हैं वो उनकी तादाद काफ़ी ज़्यादा है। तो ये लाहौर की एक बड़ी पावरफुल दुश्मनी है जिसका अंजाम मेरा ख्याल कि माजी की और जितनी भी दुश्मनी है उनसे डेथ पे ही होगा, मेरा जहाँ तक ख्याल है। क्योंकि ऐसे जब दो ग्रोह में तसादम होता है और जब पुलिस भी एक फरीक का रोल अदा कर रही होती है, तो फिर अंजाम यही होता है कि जब किसी को इंसाफ ना मिले तो फिर वो एक खून रेजी पे ही ख़त्म होती है बात। तो ये 90 की दहाई का मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि बिल्ला ट्रक्का वाले से मैं बहुत छोटा था, मेरा वहीं करीब घर था निस्बत रोड पे, तो मैंने ख़ुद उसको मिला हूँ। वो बहुत एक वज़ेदार इंसान था, बहुत अच्छे किरदार का मालिक था और पेशे से पहलवान था, और उसका कारोबार जो ना वो ट्रांसपोर्ट का था। ट्रक्का वाला इसलिए कह जाते हैं कि जो गुड्स ट्रांसपोर्ट है उसमें इनका आज भी बड़ा नाम है, उस वक्त भी बड़ा नाम था। तो इसने अपना वहाँ जो डेरा था सर्कल रोड पे, वहीं उसने वो अपना वो अखाड़ा बनाया होता था, ज़ोर आजमाई करता था। बल्कि इतने अच्छे किरदार का मालिक मैं समझता हूँ कि लोग भी, इर्द गिर्द लोग भी इसके पास जाते। अगर किसी का कोई मसला होता
تو یہ وہ تھانے کچہری میں جانے کی بجائے بلا ٹرکوں والے کے پاس جانے کو ترجیح دیتے، پنچایتی فیصلہ کراتے اور تھے۔ یہ جو بھی فیصلہ ہوتا یہ بہتر انداز سے فیصلہ کراتا اور ایشو کو سالو کراتا۔ ایک تو فیصلہ دینا ہوتا نا، جی ایک ایشو اور جو ان کے لوگوں کو مطمئن کرنا وہ رول تھا۔ اس طرح یہ اس ایک بڑا نام بن گیا اور اس کی عزت میں بہت بڑا ایک رتبہ مقام بن گیا، اور وہاں جتنے بھی ڈان تھے یا اس دور کے بدماش تھے سارے، وہ ان کو ایک ذاتی تکلیف بھی میرا خیال اس دور میں ہوئی کہ یہ کون ہے جو ہمارے معاملات میں بھی دخل دے رہا ہے۔ تو اسی طرح کہا یہ جاتا ہے کہ اندرون شہر کے کچھ بندے، شاید بابا حنیفہ یا اور کچھ لوگ، اس کے مخالف ہو گئے اور ان کے بارے میں کوئی ڈیسیژن دیا، اس کے خلاف ہو گئے، اور اس طرح انہوں نے بلا ٹرکا والے کے ساتھ ایک باقاعدہ جنگ کا اعلان کر دیا۔ اور ایک دن انہوں نے بلا ٹرکا والے پہ پہلے حملہ کیا اور ایک دن پھر اس کو فائرنگ کر کے اس کو قتل کرا دیا۔ اس کے بعد جب اس کا بیٹا ٹیپو ٹرکا والا، عارف عرف ٹیپو ٹرکا ہاں، والا، جی۔ تو یہ جو ہے نا ٹیپو ٹرکا والا، اس سے پہلے کوئی دشمنی نہیں تھی۔ جب باپ کا مرڈر ہوا تب ٹیپو ٹرکا والے نے باقاعدہ یہ اعلان کیا کہ آج میں نے باپ کی پگڑی پہن لی ہے، اب اس دشمنی کی پگڑی میں اپنے سر پہ رکھ کے اب دشمنوں سے انتقام لوں گا۔ تو پہلی دفعہ یہ آیا کہ یہ ایک روایتی دشمنی شروع ہو گئی ہے۔ تو اس دور میں پھر کہیں یہ بات تو سامنے نہیں آئی کہ ٹیپو نے بہت زیادہ قتل و غارت کیے۔ ہاں، اس نے اپنے بچوں کو باہر بھیجا اور ان کو سیکیور کیا، اپنے ساتھیوں کو محفوظ بنایا، اور لیکن پھر ایک دن وہ بھی آیا جب ایئرپورٹ کی حدود میں اس کو بھی فائرنگ کر کے، جہاں کی بہت سیکورٹی ہوتی ہے، وہ موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ تو اس کے بعد بھی جو اس کا بیٹا بلاج ٹیپو وہ ملک سے باہر رہا، اور یہ پھر جو اس کے مخالفین ہیں وہ ان کا سر اونچا ہو گیا۔ اب یہ تھا کہ پہلے تو اس کے بلا ٹرکا والے یا ٹیپو سے خائف تھے، لیکن جب ٹیپو کا مرڈر ہو گیا تو اس کے بعد یہ ان کا اپر ہینڈ ہو گیا۔ ٹیپو کے اوپر تو کئی قاتلانہ حملے بھی ہوئے تھے، جس میں اس کے گارڈز وغیرہ بھی 5-6 گارڈ اس کے مارے گئے تھے۔ جی، الیکشن کمیشن کے پاس جو عدالت ہے وہاں پہ یہ گیا تھا، اس میں یہ بچ گیا تھا، جی، اور گارڈ جو نا مارے گئے تھے۔ پھر بعد آخر ایک ایسا حملہ ہوا جس میں وہ جان بر نہیں ہو سکا۔ تو وہ ایئرپورٹ پہ دیکھو نا ٹارگٹ کر کے، جی، ٹارگٹ جس طرح دبئی سے جس طرح الیاس جٹ کو جی، ایروپلین میں ایک اس کو مارنا مشکل تھا، فیصل آباد کے الیاس جٹ کو، تو اس کو ایروپلین میں چھری سے گردن کاٹ کے مارنے کی کوشش کی گئی۔ نہیں، وہ اس طرح تھا کہ وہ اس وقت رکن قومی اسمبلی تھا، قومی اسمبلی کا اجلاس ختم ہوا تھا، تو وہ اس وقت فیصل آباد کے لیے فوکر طیارہ چلا کرتا تھا، اور فوکر طیارے میں وہ آ رہا تھا تو 2 بندوں نے اس پہ قاتلانہ حملہ کیا، اور وہ اس طرح کے ساتھ کیا تھا جس میں ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس کے وہاں 2 ایئر گارڈز تھے، انہوں نے فائر کر کے ان دونوں بندوں کو وہاں مار دیا تھا۔ اور الیاسا جٹ چونکہ یہ بڑا، اس کی گردن موٹی تھی اور یہ بچ گیا، اس کو سکریچز آئے تھے، اس کی وجہ سے کٹ لگا تھا، لیکن جان اس کی بچ گئی۔ جی، مجھے ابھی تک اس کی وہ تصویریں بھی یاد ہیں، یہ ایونٹ بھی یاد ہے کہ کس طرح اس کی یہ تھوڑی سی یہ کٹی ہوئی تھی، مین شارک جو اس کی بچ گئی تھی۔ تو میرا اس کا حوالہ دینے کا مقصد یہ تھا، جس طرح اس پہ کافی اٹیک ہوئے تو اس کی سیکورٹی ارینجمنٹ اتنے تھے کہ اس کو مارنا دشمنوں کے لیے امپاسبل ہو گیا تھا، لہٰذا انہوں نے پلین میں ہی مینیج کر کے اس کی گردن کٹوانے کی کوشش کی، جو کہ نہیں مر سکا۔ اس طرح ٹیپو کے پہ بھی بہت سارے اٹیک ہوئے تھے، بہت کچھ ہوا، لیکن نہیں۔ تو ایئرپورٹ تو ایک سیکیور ایریا ہوتا ہے، تو یہ باہر آیا اور اس کے بعد پارکنگ ایریا میں ہی جی، میرا خیال ہے کہ شکیل بٹ صاحب یا کوئی اور ساتھ تھے، تو اس کو جو نا وہ مار دیا گیا۔ تو یہ ایک بڑا ہی عجیب و غریب مرڈر تھا،
اور بہت بڑا سوالیہ نشان بھی تھا پولیس پہ اور ساری سیکورٹی ایجنسیوں پہ کہ اتنی زیادہ سیکورٹی میں وہ کس طرح مرڈر ہو گیا. ظاہر ہے ایسی سیکورٹی میں ایئرپورٹ میں آپ کو پتہ ہے کہ آپ جاتے رہے ہیں اور آپ نے مختلف بیٹس پہ بھی کام کیا ہوا ہے. ایئرپورٹ میں کتنی زیادہ سیکورٹی ہوتی ہے, آپ پسٹل نہیں لے جا سکتے, کوئی ایسی چیز نہیں لے جا سکتے کسی پہ کہ جس سے کسی کو نقصان پہنچائے. تو وہ آٹومیٹک ریوالور وہاں پہنچ گئے. کس طرح پہنچے؟ تو یہ ایک میرا خیال ہے کہ جو ایسے واقعات ہیں, ایسے واقعات کی تب تو اناؤنس ہوتا ہے کہ ہم انکوائری کریں گے, لیکن پاکستان کی ہسٹری میں ضیاء الحق کے طیارے کا حادثہ ہو یا کوئی بڑا سانحہ بھی ہو, کسی کی کبھی انکوائری رپورٹ, بی بی کی شہادت, ہاں بی بی کی شہادت ہو, جو وہ کوئی کسی کی بھی انکوائری رپورٹ کبھی سامنے نہیں آئی, اور نہ ہی وہ جو صورتحال ہے کہ وہ آئے گی. یہاں یہ بہت بڑا کوشچن مارک ہے کہ کیا ان میں جو ایسے ادارے ہیں جن کو سارا کچھ جن کے مکمل کنٹرول میں ہوتا ہے, کیا ان کی کوئی انوالومنٹ بھی اس میں ہوتی ہے, یا کوئی ان کی انوالومنٹ کے ساتھ کوئی لوگ کام کرتے ہیں؟ تو ظاہر ہے جب بڑے بڑے نام ہوں, جب بڑے بڑے کریکٹر ہوں جن کے ساتھ اربوں روپے بھی جڑے ہوتے ہیں, ان کی آمدنیں بھی ہوتی ہیں, تو پھر بہت ساری ایسے ادارے اور یہ ساتھ جڑ جاتے ہیں, یا ان کے افراد انفرادی طور پہ ساتھ جڑ جاتے ہیں. اب اس میں پھر یہ ہوا کہ سب سے بڑا جو آج کی نسل کو جو سب سے بڑا صدمہ ہوا جب بلاج ٹیپو کا مرڈر سامنے آیا, امیر بلاج کا. تو پھر یہ ہوا کہ یہ کیا ہے, تو اس بچے نے سوشل میڈیا پہ اس کی خبریں پڑھ کے دوسروں نے اور لوگوں کی ایک سمپتی ساتھ ہوئی کہ یہ کیا ہو گیا, کیونکہ لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ پاس میں ان کے ساتھ کیا ہو چکا ہے یا اس دشمنی کا انجام کیا ہے. تو امیر بلاج ٹیپو سے یہ کیس اور دوبارہ ہائی لائٹ ہوتا ہے یوتھ کے لیے. تو اس میں پھر سب سے زیادہ اس کا جو ساتھی حسن شاہ جس کو بہت زیادہ دوستی تھی بڑی اس کی دوستی اور اس پہ انحصار بہت زیادہ کرتا تھا, اس کا نام بھی سامنے آیا. اور ایک اور کردار تھا شکیل بٹ کالمن, اس کا نام بھی آیا. وہ تو پولیس افسر کہ ایئرپورٹ میں بھی وہ بندہ موجود تھا جب اس کے فادر کی ڈیتھ ہوئی, کا مرڈر ہوا, اور اس واقعے میں بھی وہ میرج ہال میں موجود تھا. تو اب یہاں یہ ہوا کہ جب امیر بلاج کو مرڈر کر دیا گیا تو سب سے پہلے جو احسن شاہ نے شور شرابہ کیا, اس نے بہت نوائز کریٹ کی کہ میرا تو بیٹا ہی مر گیا. لیکن بہت عجیب و غریب فیکٹس بعد میں لیٹر سامنے آئے کہ اس کے پاؤں میں گولی لگی ہے. اس نے کہا جی گھر میں کوئی گن صاف کرتے ہوئے لگ گئی تھی. بعد میں یہ چیز ثابت ہوئی کہ شاید اسی اسپاٹ پہ اس کو لگی تھی. اور یہ بھی ایویڈنس سامنے آئے کہ وہ اس کردار میں ایسا کردار تھا جو اس کو مروانے والے لوگوں کے ساتھ ملوث تھا. اب پاکستان میں سارے ایشو یہاں جو کہانیاں کی طرح ہوتے ہیں اور پھر کہانیاں ہی بن کے رہ جاتی ہیں. یہاں بھی کچھ ایسا ہوا کہ وہ جو احسن شاہ ہے وہ اس کو پہلے شامل تفتیش نہیں کیا جاتا. جب بہت سارے ایویڈنس ہوتے ہیں پھر اس کو شامل تفتیش کیا جاتا ہے, اس کو پکڑا جاتا ہے. پھر ایک دن ایسا واقعہ ہوتا ہے کہ پراسرار طور پہ جو ایک پولیس کا ایک پرانا کہانی ہے, روایتی طریقہ کہ وہ نشاندہی کرانے جا رہے تھے رات کی تاریکی میں, اور اس کے ساتھیوں نے چھڑانے کی کوشش کی, اور پھر اپنے ہی ساتھیوں کو چھڑانے کے چکر میں وہ ہی مارا گیا. اس میں پولیس کے دو فائدے ہوتے ہیں. ایک تو پولیس کی انکوائری نہیں ہوتی, جوڈیشل انکوائری نہیں. دوسرا یہ کہ بہت سارے پوسٹ مارٹم کے حوالے سے جو ہے وہ سوالات نہیں کریٹ ہوتے کہ جی وہ کون سی گن سے فائر ہوا نہیں ہوا, کیونکہ وہ تو جو ہے اس کے حملہ آور جو مبینہ بتائے ہوتے ہیں ان پہ ڈالے ہوتے ہیں کہ ان کے ویپن تھے. تو پھر یہ نہیں کہہ سکتا پولیس نے 9mm کے پسٹل پولیس کے پاس تھے یا 32 بور کا کسی کے پاس تھا یا G3 تھی یا کچھ تھا, تو یہ فلاں بور کا یا کلاشنکوف کا فائر کہاں سے آ گئے. تو اسی لیے بڑے آسانی سے ہوتا ہے.
ایکچوئل اب تک جو میری دانش میں جو کہانیاں سمجھ میں آئی ہیں، جو میں نے کور کی ہوئی ہیں، اس میں جو ملزم زیر حراست ہوتا ہے، جب اس کو مارنے کا ڈیسیژن ہوتا ہے تو فیصلہ تو پہلے سے کر لیا ہوتا ہے، تو مار کے بعد میں میڈیا کے سامنے ایک فرضی کہانی گھڑی جاتی ہے۔ میں نے کہا اس میں دو فائدے ہوتے ہیں، ایک تو ویپن کا، دوسرا جو ایف آئی آر کے اندراج کا ہوتا ہے کہ پولیس ان کے ہی ساتھیوں کے خلاف یعنی ایک مزید ایویڈنس بنا لیتی ہے، نہیں ایک ہاں کہ وہ ایک ایف آئی آر درج کی جاتی ہے ان کے مدیت سے کہ اس کے اپنے ساتھیوں کے فائرنگ سے ہوا ہے۔ اس کا مطلب کہ اس کے گھر والے بھی خائف ہو جاتے ہیں، پھر اس کیس کی پیروی بھی نہیں ہوتی، پھر اس طرح کورٹوں میں بھی کوئی نہیں جاتا، پھر کوئی رحم کی اپیلیں بھی کوئی نہیں کرتا۔ اور یہ پولیس کی عجیب ریت ہے کہ میں نے جہاں تک کرائم رپورٹنگ کی ہے، پولیس میں نے دیکھا کہ کوئی بڑا ڈان نہیں بن سکتا اگر پولیس کی رضامندی نہ ہو، اور جب پولیس ہی ڈان بناتی ہے، پولیس جرم کراتی ہے، اور جب دیکھیں کہ بہت زیادہ پریشر ہو گیا ہے، انڈر پریشر ہو گئے ہیں، تو پھر خود ہی منصف بن کے ایک سزائے موت کا فیصلہ کر کے پھر خود ہی جلاد کا رول پلے کرتے ہیں، خود ہی مرڈر کر دیتے ہیں۔ تو یہ اس کیس میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ جب احسن شاہ کو بھی ایسے انکاؤنٹر میں مار دیا گیا تو پھر بے شمار سوالات پیدا ہوئے۔ احسن شاہ کی ڈیتھ، آپ کیا مطلب ہے کہ بہت اچھا شگون ہے؟ میرا خیال ہے کہ اس سے بری بات ہی کوئی نہیں کہ ایک واحد ایویڈنس ہمارے پاس تھا جو کہ پولیس نے ختم کر دیا۔ نہیں، اس نے جب احسن شاہ نے اپنی بیوی کے ساتھ گفتگو جو کی تھی وہ لیک آؤٹ ہوئی تھی، جس میں اس نے شکیل بٹ کے قتل کے حوالے سے کہا تھا کہ میں ان کو نہیں چھوڑوں گا اور میرا انتظام ہو گیا اور میں باہر جا رہا ہوں، میں یہاں سے ریلیز ہو رہا ہوں، مجھے یہ کلیئر کر رہے ہیں اس معاملے میں۔ وہ لیک آؤٹ ہونے کے بعد پھر شاید پولیس ایکٹیو ہوئی تھی۔ نہیں، وہ بہت سارے ایسے پہلو آپ اس کو ٹوٹلٹی میں دیکھیں نا کہ وہ پولیس کے اوور آل کیا فائدہ ہو رہا ہے۔ ایک تو ایویڈنس وہ ختم ہو رہا ہے جو آپ نے بات کی ہے، ایسے کئی اور باتیں بھی ہیں جو اس کے ڈیتھ کے بعد ساری خاموش ہوتی ہیں، ساری آوازیں بند ہو جاتی ہیں۔ تو الٹیمیٹلی ہم فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ اس کو ہوتا ہے۔ اب اس سے بڑا کوشچن یہ ہے کہ امیر بلاش ٹیپو پہ تیفی بٹ کا نام آتا ہے، اس فیملی کا نام آتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ تیفی بٹ روپوش ہو گیا، پھر خبریں آتی ہیں کہ اس کے گھر میں ان کے لوگوں نے جا کے، امیر بلاش کے لوگوں نے جا کے فائرنگ کی ہے، ادھر سے کہا جاتا ہے کہ ہم نے فائرنگ نہیں کی، تو گھروں کی فائرنگ بھی دکھائی جا رہی ہوتی ہے، گولیوں کے خود سوراخ ہوئے دیواروں پہ، اور یہ کہا جاتا ہے کہ وہ تو پتہ نہیں کس ملک میں، پولیس ہی کہتی ہے۔ اچانک کچھ دن پہلے اچانک وہ بیل کرا کے موصوف آتے ہیں، گوگی بٹ آتا ہے، گوگی بٹ بیل کرا کے آتے ہیں اور آ کے پولیس کے روبرو پیش ہوتے ہیں، اور اب تک کئی تاریخیں ہو چکی ہیں اور وہ ابھی تک انٹرم بیل پہ ہے۔ کیا یہ ہمارا پولیس سسٹم ہے؟ کیا یہ ہمارا سسٹم ہے؟ کیا اس طرح ہم لوگوں کو انصاف دیں گے؟ ایسے انصاف نہیں دیے جاتے ہیں۔ جب آپ ریئلٹی ہی ختم کر دیں، اب آپ نے ایویڈنس تو سارے چینج کر دیے نا۔ احسن شاہ کی ڈیتھ کے بعد آپ کے پاس کوئی ایویڈنس رہا ہی نہیں۔ اب اگر وہ اس کی گرفتاری بھی ڈال دیں، اب کورٹ میں آئندہ تاریخ میں شاید وہ گواہ پیش کریں گے، اور شاید انہوں نے بیل کینسلیشن موو کی ہے، وہ نہیں ہوئی۔ نہیں، اب تو بابا جی ایک ہوا تھا کہ ایک جو قاتل تھا بالاش ٹیپو کا، اس کو تو اسی وقت ہی اس کے گارڈز نے مار دیا، وہ تو مار دیا تھا، وہ مکمل ایویڈنس سے غائب ہو گئی وہ تو۔ اس کے بعد اب جب گوگی بٹ نے یہاں پہ گرفتاری دی تھی، بیل کرانے کے بعد سی سی پی او لاہور کے پاس گرفتاری دی اور اسے ایک جے آئی ٹی بنا دی گئی، جو ہے جے آئی ٹی نے بھی چند روز پہلے انہوں نے گلٹی قرار دے دیا ہے۔ اب کیا صورتحال ہوگی؟ اب ان کا چلان مرتب ہوگا؟ نہیں، چلان تو مرتب ہوگا نا۔ اب کورٹ میں اگلی ڈیٹوں میں کہا جا رہا ہے کہ اب گواہان کے بیانات 18 ستمبر تک تو اس کی بیل ہے۔ نہیں، گواہوں کے بیان ہوں گے وہاں کورٹ میں۔ اب گواہوں کے جو بیان ہوں گے، اس کا مطلب کورٹ پروسیجر شروع ہو گیا ہے۔
جی تو وہاں گواہوں کی موجودگی میں کورٹ فیصلہ کرے گی یہ قصوروار ہے کہ نہیں ہے، جی کیونکہ پولیس میں کے پاس سامنے دیے ہوئے بیان کی لا میں کوئی حیثیت نہیں ہوتی. اگر اس نے سی سی پی او لاہور یا کسی بھی پولیس کے اعلیٰ آفیسر کے سامنے خود کو سرنڈر کیا ہے اور ملی بھگت ہے، پھر میں تو یہ کہوں گا تو اس کا کوئی ظاہر فائدہ اسی کو ہوگا. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو کیس ہے، مجھے اب تک جو ایویڈنس نظر آ رہے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ سارا کچھ مینیج ہوا آ رہا ہے. اب جب اتنی ہائپ کی ڈیٹ تھی کہ تیفی بٹ کہاں ہے، گوگی بٹ کہاں ہے، گوال منڈی میں ان کے گھروں پہ چھاپے اور جہاں بھی ان کے گھر ہیں وہاں چھاپے دونوں کے، اور جی دونوں مین ملزم ہے، فلان ہے، یہ وہ. لیکن وہ کہاں گئے سارے؟ وہ گوگی بٹ سب آ گئے ہیں، کل تیفی بٹ بھی آ جائیں گے، باقی لوگ بھی آ جائیں گے. اور جب وہ آ گیا ہے تو انہوں نے اپنا پوائنٹ آف ویو کیا. اب دیکھیں گے اب قانونی طور پہ اپر اینڈ ان کا ہے گوگی بٹ کا، اور تیفی بٹ کو ایک میں ملزموں کی سائیکی جانتا ہوں کہ جب وہ عدالت میں کیس لڑے ہوتے ہیں تو ایک آدمی قانون کے سامنے پیش ہوتا ہے اور دوسرے کو مفرور رکھتے ہیں. وہ اس لیے رکھتے ہیں تاکہ گواہوں پہ وہ دہشت رہے کہ وہ موجود ہے، جی اثر انداز ہو سکے. اثر انداز اس کے. شاید تیفی بٹ کو یا باقی لوگوں کو اسی لیے ابھی تک نہ سامنے لایا ہو، یا پولیس کو ان کے بارے میں پتہ ہو کہ کہاں ہے، تو تاکہ یہ کلیئر ہو جائے گوگی بٹ، اس کے بعد باقی لوگ بھی آ جائیں گے. تو پھر وہ کیا ہوتا ہے بابا جی ایک چیز کلیئرنس سرٹیفکیٹ دے دیا جاتا ہے کہ یہ بے گناہ ہے. بابا جی ایک چیز سامنے آئی ہے جی کہ جب امیر بالاچ کا مرڈر ہوا اس کے بعد ان کا مقدمہ جو ہے وہ تیفی بٹ، گوگی بٹ وغیرہ متعدد افراد کے خلاف درج ہوا. یہ لوگ کہاں غائب ہو گئے اور اچانک منظر عام پر آ گئے؟ یہی میں نے پہلے سوال آپ سے کیا ہے کہ یہ لوگ یہ اداروں سے پوچھے نا یہ کہاں تھے. اس وقت تو کہا گیا کوئی دبئی چلا گیا، کوئی سعودی عرب چلا گیا، یہ ایسے ملک چلا گیا جس سے ہمارے مجرموں کے تبادلے کا معاہدہ ہی نہیں ہے. پھر اچانک کچھ دن پہلے یہ آگے پیش ہو جاتے ہیں، حیرانگی ہوتی ہے. اور یہ بیل بھی ان کی ہو جاتی ہے. بیل تو خیر ہونی ہوتی ہے، ہر ملزم کا حق ہے، رائٹ ہے، لیکن سی سی پی او کے پاس بھی سامنے پیش ہو جاتے ہیں. پھر عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ بہت سارے ملزمان ہوتے ہیں جن کے خلاف ایف آئی آر ہوتی ہیں، وہ اگر عدالت عالیہ سے یا کسی بھی عدالت سے ضمانت بھی کرا لیں تو پولیس کینسلیشن آف بیل کے لیے یہ کرتی، انہیں شامل تفتیش نہیں کرتی. صحیح، یہ پولیس کا ایک حربہ ہے عام آپ اور میرے جیسے لوگوں کے لیے. تو وہ پھر جب کورٹ میں وہ پیش ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی، پولیس کہتی ہے اس کی بیل کینسل کریں. جس کی بیل ہوئی وہ جاتا ہے پولیس کے پاس، جی مجھے شامل تفتیش کریں. وہ کہتے ہیں ہم نے نہیں کرنا، پولیس نہیں کرتی. جب کورٹ میں جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کینسل کریں. کیوں کینسل کریں جی؟ اس نے کہا یہ پیش نہیں ہو رہا ہے. تو اس گراؤنڈ پہ بیل کینسل ہو جاتی ہے کہ مجھے شامل تفتیش نہیں ہوا. آج کل تو دور ہے لیکن گوگی ایویڈنسز جو ہے وہ لوگ دے دیتے ہیں کہ ہم گئے ہیں اور پولیس نے ہمیں شامل تفتیش نہیں کیا. گوگی بٹ صاحب آج بھی ایسے ہوتا ہے، کوئی ایویڈنس نہیں چلتے. تو گوگی بٹ صاحب پہلے پسرال طور پہ رپوش ہوتے ہیں، پھر اچانک نازل ہوتے ہیں، پھر ان کی بیل بھی ہو جاتی ہے، پھر یہ شامل تفتیش بھی ہو جاتے ہیں. کیونکہ ظاہر ہے وہیں سے دیکھیں نا، جب سی سی پی او کے سامنے سرنڈر کیا ہو ایک شخص نے یا ہو بیل کرانے کے بعد یا اس سے پہلے، تو اس کا مطلب ڈیل تو پہلے ہو چکی نا، کہیں پولیس کے ساتھ ڈیل ہو چکی. تو ایسے لوگوں کا تو پھر وہ ایس ایچ او نیچے تفتیشی وہ کیا کرے گا؟ شامل تفتیش کرے گا، وہ گواہ بھی بلائے گا، وہ بے گناہ گناہ گار بھی لکھے گا. اب آپ نے کہا کہ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم نے کہا کہ جی یہ گلٹی ہے، اور یہ رابطے میں تھا، تیفی بٹ کے ساتھ رابطے میں تھا جب بھی وہ مرڈر ہوا، اور مرڈر کی جگہ کے بالکل قریب پایا گیا ہے. یہ انہوں نے اپنی رپورٹ میں غالباً لکھا ہے، جو ذرائع کے مطابق سامنے آئی ہے. اب ان کی رپورٹ میں لکھا ہے. اب اگلے سوال یہ ہے کہ پولیس یا جے اے ٹی جو ہے وہ جو عدالت میں کیا ایویڈنس فراہم کرتی ہے اس کے لیے. یہ تو ایک سٹیٹمنٹ ہے ملزم کا، یہ پولیس کہا کہ اس طرح ہے، اس کو
ثابت کرنے کے لیے پولیس کیا کیا چیزیں پیش کرتی ہے کورٹ میں؟ دیکھیں یہ تو ابھی ایک پروسیس شروع ہوا ہے تفتیش کا، ہم اس پہ تو نہیں جاتے، یہ تو دونوں طرف کے وکلا نے بحث کرنی ہے، ایویڈنسز دینے ہیں، انہوں نے اپنی صفائی دینی ہے ملزم نے، اور جو بھی ہے ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ان دشمنیوں کا انجام کیا ہوگا۔ میں کہتا ہوں کہ پنجاب میں جو بھی روایتی دشمنی ہیں، اگر اس دشمنیوں میں پولیس کی کالی بھیڑیں ملوث نہ ہوں تو یہ دشمنیاں پروان چڑھتی نہیں۔ یہ کس طرح پاسبل ہے کہ پولیس والے کا کوئی ساتھ نہ ہو تو لوگ یہاں گنڈا گردی کر جائیں یا دشمنی نبھال لیں؟ ہاں، پولیس نے یہ رول ضرور کیا ہے، کبھی ایک پارٹی کا ساتھ دیا ہے، کبھی دوسری پارٹی کا ساتھ دیا ہے، تو لیکن یہ کہ یہ پاسبل نہیں کہ پولیس کی مرضی کے بغیر کوئی اتنی بڑی دشمنی پال سکے یا کوئی جرم کر سکے۔ یا تو یہ ہوتا ہے، میں نے دیکھا ہے کہ لوگ اپنے دشمنوں کو مرڈر کرنے سے پہلے پولیس کو بتا کے جاتے ہیں کہ ہم مارنے جا رہے ہیں۔ میں لاہور کے ایک بڑے کردار کا نام لینے جا رہا ہوں آپ کے سامنے، ملا مظفر، اور وہ ایک دفعہ ان سے ملاقات ہوئی، وہ آئے تو انہوں نے کہا جی کہ میری تصویریں اسے نکال کے رکھ لیں کیونکہ مجھے اپنے بھائیوں کے قاتل کا پتہ چل گیا، وہ کراچی میں، میں نے کل کی فلائٹ میں جانا ہے اور اتنے بجے ٹائم تک بتایا، میں نے ان کا مرڈر کر دینا ہے تو آپ کو بعد میں پرابلم نہ ہوگی تو ہماری تصویریں نہیں ہیں۔ اچھا، میں نے سارا کچھ نکال کے رکھ لیا، اور جو دن انہوں نے کہا تھا اس دن واقعی انہوں نے اس پہ بہت انتہا فائرنگ کی 2 لوگوں پہ، لیکن کراچی میں وہ زخمی تو بہت بری طرح ہوئے لیکن بچ گئے۔ جی، تو ملزم پہلے بتا کے جاتے ہیں کہ ہم مارنے جا رہے ہیں، تو جب میرے جیسے لوگوں کو بتائیں گے تو پولیس کی رضامندی کے ہوا ہے کس طرح سارا اس کا مطلب ہے پھر لاہور جو ہے وہ اب تک جس طرح ریاض گجر وغیرہ تھے، یہ ملا مظفر تھے، اور بھی نورا کشمیری تھے، روہیل اصغر کی اور اخلاق گڈو کی، ان کی دشمنیاں چلتی رہی ہیں، بٹ وغیرہ کی چلتی رہی ہیں، یہ جو ہے بھیلا بٹ وغیرہ، یہ ساری ان کی دشمنیاں چلتی رہی ہیں، تو یہ کیا کہیں ان کے پس منظر میں ہی یا بیک مائنڈ میں یہ تو نہیں کہ لاہور کا ڈان کون ہوگا؟ لاہور کا ڈان بننے کے لیے وہ یہ سارا کچھ یہ کر رہے ہیں۔ درست بات کی آپ نے، میں آپ سے 100% ایگری کرتا ہوں، کیونکہ آپ تمام دشمنی اگر دیکھیں، شیخ اصغر اور ماجد سکھ کی دشمنی دیکھیں، اور یا جتنی بھی دشمنی پنجاب کی لاہور کی بڑی بڑی دیکھیں، ساری چودراہٹ کی غلط سے ہیں۔ جو آپ نے لفظ یوز کیا ڈان، اچھا لفظ ہے، یہ لاہور کی پگڑی سر پہ رکھنے کی جنگ ہے ساری۔ ہر گروپ نے دوسرے کو برتری، اس لیے اپنے کو بدتر ثابت کرنے کے لیے دوسرے لوگوں کو کچلا ہے۔ جو بھی اس کے حق میں کوئی رابن ہوڈ سٹائل بن گیا ہے کہ وہ غریبوں کی ہیلپ کرتا ہے، کوئی بہت ظالم ہلاکو خان چنگیز خان بن گیا ہے، یہ کردار ضرور چینج ہوتے رہیں، اور یہ فلمی کہانی اس لیے بنی ہے یہ اس پہ، تو لیکن رول یہ چودراہٹ کر رہا ہے۔ تو یہی جنگ ہے کہ لاہور کا بڑا ڈان کون ہے۔ یہ لڑائی، ایسی لڑائی تو اسٹوڈنٹس تنظیموں کے درمیان بھی ہوتی رہی ہے، یہ تو بھی گورنمنٹ اچھا کیا، تنظیموں پہ پابندی لگا دی۔ نہیں، میرا ورنہ یہ تو نرسریاں تھی میں بدماشی ایگری کی۔ نہیں کرتا اسٹوڈنٹ یونین پہ پابندی پہ، یہ ایک الگ ڈبیٹ ہے، پابندی نہیں ہونی چاہیے اسٹوڈنٹ یونین پہ۔ ہاں، یہ کہ آپ اتنا شفاف عمل بنائیں کہ ایسا اسٹوڈنٹ کلچر ہو کہ وہ یونین کا مطلب اسٹوڈنٹ کی اصلاح ہو، نہ کہ گنڈا گردی کی نسریاں پیدا کر دیں۔ ہاں، اصل بات یہ ہے کہ وہ اسٹوڈنٹس کی ہی پالیٹکس ہو، ہاں، اس میں بڑی جو پولیٹیکل پارٹیاں ہیں وہ اپنے مفادات کی گیم نہ کریں اور ان لوگوں کو استعمال نہ کریں جو اس اسٹوڈنٹس بارے ہیں۔ میں وہ مختلف سیاسی پارٹی سے مل کے گورنمنٹ کو قانون سازی کر دے اور اسٹوڈنٹ یونین بحال کرے، تاکہ آئندہ سے کوئی ایسے جیسے پاس میں ناخوشگوار حادثے ہوئے ہیں، آبد چوری ہوا، جیسے آتش چوری ہوا، ایسے کردار پھر پیدا نہ ہوں۔ تو یہاں جو ہے یہ کہ جو روایتی دشمنی لاہور میں، جو میں اب دیکھ رہا ہوں کہ پولیس کا ایک دور میں بہت زیادہ ایک ٹرینڈ بنا تھا کلنگ کا،
کہ جو جرم کرتا ہے اس کو مار دو. تو اب بہت سالوں بعد یہ دوبارہ ٹرینڈ پھر آ گیا ہے. ہر تیسرے چوتھے دن یہ خبر آ رہی ہوتی ہے کہ جی وہ نشاندہی کے لیے لے کے جا رہے تھے, اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے مر گیا. تو اب عام لوگوں کو بھی سمجھ آتی کہ اپنے ساتھی کون ہوتے ہیں, ان کی فائرنگ کیا ہوتی ہے. تو جب کوئی ایسا جو صورتحال بڑھ جائے اور ایسی کرمنلز کو یا کرائم میں ملوث لوگوں کو یا جن کے بارے میں خدشات ہو ان کو مارا جائے تو اس سے جرم رکتا نہیں بلکہ جرم بڑھتا ہے. تو یہ جو ایکٹ کیا جا رہا ہے اس سے اور بنے گا. ضرورت یہ ایک چوری سردار آئی جی ہوتے تھے, ان کے دور میں ایک اچھا کام کیا گیا تھا. اس دور میں اگر آپ کو میں یاد کراؤں, انہوں نے ٹھوکر نیاز بیگ سے لے کر لاہور کے تمام ایریے روایتی دشمنیاں پنچایتی طور پہ اپنے دفتر بلا بلا کے فریقین کو خود ختم کرائی تھی. تو یا تو اس طرح کر کے وہ ختم کرایا جائے یا پولیس کو ایسی حکمت عملی دی جائے کہ جس سے وہ اپنی دشمنیاں وہ ان کی ختم کرائیں. لیکن جو یہ بدماشی کلچر کریٹ کر جا رہا ہے, یہ تو آپ مزید چودھری بنا رہے ہیں اور لوگوں کو, آپ لوگوں کو اور گنڈا ڈکیت بنا رہے ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ یہ پھر آپ ایک دشمنی کا ذکر کر رہے ہیں, یہ بلا ٹرکاں والا اور گوگی بٹ اور دوسرے, تو پھر ایسے کئی گوگی بٹ اور بلا ٹرکا والے, ٹیپو ٹرکا والے اور پیدا ہوں گے, اور شیخ اصغر پیدا ہوں گے, اور جو نا عاطف شوری پیدا ہوں گے, اور اس طرح ہوں گے. چشتی صاحب ماضی میں ہوا تھا کہ جب گورنر تھا غلام مصطفیٰ خان, انہوں نے گنڈا ایکٹ لگایا تھا. نہیں, مصطفیٰ خان سے نہیں, امیر محمد خان کے دور میں ایسا ہوا تھا. نواب آف کالا باغ, نواب کالا باغ. تو انہوں نے ایک, میرا خیال ہے میں جو ریکال کر پاتا ہوں, 150 یا 170 کی لسٹ جاری کی تھی لاہور کی. جی. تو گنڈا ایکٹ بنایا تھا. اس کے تحت انہوں نے لاہور کی سڑکوں پہ 150 کے 150 لوگ مار کے پھینک دیے تھے. میں آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں, جو اس دور کا گنڈا کلچر تھا میں اس کو بہت اچھا کلچر سمجھتا ہوں. یعنی وہ گنڈا کلچر اچھا کلچر تھا. جو میں آپ بتاتا ہوں آپ کو کہ اگر کوئی مزنگ کا بدماش ہے تو وہ بدماش, پرانے بدماش اپنی عزتوں کے رکھوالے بھی ہوتے تھے. انہوں نے اپنے ایریے کے اندر کوئی جرم نہیں کرنا, نہ ہونے دینا ہے. تو جو بھی علاقے کے لوگوں کا ایشو ہوتا تھا وہ اس کے پاس جاتے تھے, تو وہ تھانے تک جانے کی نوبت نہیں آتی تھی. لیکن جب یہ ہوا, مطلب میرے علاقے میں ایک ثانی بدماش تھا, اس کو نسبت روڈ سے نکلتے ہوئے کسی جگہ مار کے پھینک دیا جائے گا. اس طرح اور بہت ساری چوراہوں سڑکوں پہ سارے لوگ بدماش مار کے پھینکے گئے. اچھا, گنڈا ایکٹ کے تحت ایک اور بھی ہوتا تھا کہ آپ یہ فلاں جرم کرے, فلاں جرم بنڈل اے میں آئیں گے, جس کو بستہ اے کہتے ہیں. پھر بے تھا. پھر اب جو اور اس وقت تو شاید یہ بھی ہوتا تھا کہ اس کیٹیگری میں آ گیا, جتنے بدماش بستہ اے بے میں ہوتے تھے ان کی حاضریاں تھانے میں ڈیلی لگا کرتے تھے. تھانے میں ڈیلی حاضری کا پابند. اس کو انہوں نے کہیں جانا ہے تو رپورٹ درج کر کے جانا ہے. پھر انہوں نے فلاں تھانے میں جانا ہے تو وہاں بھی اس نے الرٹ ہونا ہے. اس کی بھی وہ مانیٹر ہوتا رہتا تھا. بالکل صحیح ہے, آٹومیٹک مانیٹر ہوتا رہتا تھا. اس لیے پولیس کو کوئی جرم ہوتا تھا یہ فیصلہ کرتے ہوئے دیر نہیں لگتے تھے کہ یہ اس کا کام ہے کہ نہیں کام. ٹھیک. تو اس دور میں بہت ساری اس طرح بے انصافیاں بد انصافیاں نہیں ہوتی تھیں جو اب ہو رہی ہیں. تو میں اب وہی کام تو ہماری سی سی ڈی کر رہی ہے, غلط کر رہی ہے نا, غلط کر رہی ہے. نہیں, گنڈا ناصر کے خلاف یہ طریقہ کرنا ہی غلط تو نہیں ہے. نہیں, میں کہتا ہوں کہ آپ کون ہوتے ہیں یا میں کون ہوتا ہوں, اگر کسی نے جرم کیا تو اس کو سزا دیں. عدالتیں کس لیے, یا عدالتیں ختم کر دیں, یا ہمیں کہ ہمیں عدالتوں پہ اعتماد نہیں ہے. پولیس کا یہ پوائنٹ ہوتا ہے کہ جی عدالتیں ہمیں انصاف نہیں دیتی, اس لیے ہمیں جس طرح مرض بڑھے تو ہائی پوٹینسی ڈوز دینا پڑتا ہے. تو ہمارے عدالتوں کی تعداد بڑھا دیں, کی تعداد. میرا پوائنٹ اور ہے جی نام صاحب, میرا پوائنٹ بہت ڈفرینٹ ہے. جی, میں نے کئی سالوں میں 45 ایئر سے زیادہ ہو گیا مجھے اس فیلڈ میں, میں نے یہ دیکھا ہے کہ اگر پولیس نے ٹھوک بجا کے چلان عدالت میں پیش کیا ہو, جج بھی چاہے تو وہ بیل آؤٹ نہیں کر سکتا یا اس کیس سے نہیں نکالا جاتا. اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ آپ کا کوئی واقف ہے, آپ نے مجھے کہہ دیا کہ کوئی پولیس والے آیا تو آپ ذرا کہہ دیں, اپروچ ہو, میں نے کہہ دیا کہ یار اس کا ذرا خیال کر دینا, یا کچھ پیسے دے دیے پولیس کو. انہوں نے
خانہ اے سے بی میں کر دیا ایک بندے کو, کسی ایک کو گناہ گر کر دیا. ایک کیس میں 5 ملزم ہیں. اب کسی کے ہاتھ میں کلاشیکو پکڑائی ہوئی ہے, کسی کا لکھا کہ یہ پوزیشن پہ کھڑا تھا, یہ للکارے مار رہا تھا, یہ کہہ رہا تھا اس کو جان سے مار دو, اور اس نے فائرنگ کی اور اس نے للکارا مارا. اس طرح پوسٹ مارٹم رپورٹ میں بھی آتا ہے کہ جب فائرنگ ہوئی تو وہ انڈرسٹوڈ تھا کہ فلاں اینگل پہ وہ بندہ فائرنگ والا کھڑا تھا, فلاں اینگل پہ یہ فلاں بندہ کھڑا تھا. لیکن جب الٹیمیٹلی جب کیس وہ ایک بندہ مقدمے سے ڈسچارج ہوئے سوارے سے, ایک بندہ خانہ نمبر اے سے بی میں چلا جائے, خانہ نمبر 2 جسے کہتے ہیں آج کل, تو پھر جو وہ کیا ہوگا جب کورٹ میں کیس جائے گا تو وکیل کیا کہے گا؟ وہ کہے گا جناب اس کی فائرنگ سے بندہ مرا ہے, جس کی فائرنگ سے بندہ مرا ہے تو وہ تو بری ہو گیا, تو میرے اور کس کا ملزم کا کیا قصور ہے؟ تو پھر ملزم بیل آؤٹ ہوتے ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ پولیس کو اگر چلان صحیح پیش کیا ہو پولیس نے, تو کوئی ملزم, جج بھی کہے, میں نے بہت بڑی بات کی, جج بھی چاہے تو اس کو بیل آؤٹ نہیں کر سکتا, یہ اس ملزم کو بری نہیں کر سکتا. یا گواہوں کو رسا کیا جاتا ہے, یا کیسوں کی تفتیش بھیج دی جاتی ہے. عدالتوں میں اتنی دفعہ بے گناہ اور تفتیشیں چینج ہو کے ٹوٹا پھوٹا سے چلان جاتا ہے, تو عدالتیں وہاں کیا کریں پھر؟ یہ عدالتوں پہ الزام غلط ہے. تو جب ہم سارے راستے بند کر دیں اور ایک ہی راستہ جو ملزم کی فیور میں جاتا ہو, تو پھر عدالتیں کچھ نہیں کر سکتی. تو میرا یہ ماننا ہے کہ اگر نمبر 1 چلان اچھا ہو, نمبر یہ جو پولیس انکاؤنٹر جس کو آپ کہہ رہے کہ ٹھیک ہے, میں نہیں مانتا کہ یہ ٹھیک ہے. پولیس ٹارچر بھی ٹھیک نہیں ہے, 3rd ڈگری بھی ٹھیک نہیں ہے, یہ سارے شارٹ کٹ ہیں. ایکچولی پولیس کو پہلے تفتیش میں انٹیروگیشن کرنی پڑتی ہے. یہاں مجھے بتا دیں کتنے % لوگوں کو انٹیروگیشن آتی ہے؟ بابا جی کیا پولیس نے انٹیروگیشن میں جوید اقبال مغل پکڑا تھا جسے 100 بچہ مارا تھا؟ اس نے مجھے خط لکھا تو میں تو اس کو پکڑ لیا, وہ کیوں نہیں پکڑ سکے؟ پولیس کیوں نہیں پکڑ سکی؟ جب اس نے سرنڈر کرنا تھا تو میں نے اس سے سائیکولوجیکل وار کر کے اس کو جنگ کے آفس میں یا جہاں میں کام کرتا تھا وہ آنے پہ مجبور کیا. وہ آیا, وہ پیش ہوا, تو پھر نہیں تو پھر اس کی موت کیسے ہوئی وہ بھی تو آپ کو پتا ہے. ہاں, اس کو مار کے خودکشی ڈکلیئر کیا گیا تھا. ماورا عدالت قتل جو ہیں وہ تو ہوتے رہتے ہیں. نہیں اس کا مطلب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں فوری انصاف مل گیا ہے. انصاف میں تاخیر جو ہے وہ انصاف نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے. اس لیے بعض لوگ جو جذباتی ہیں, جنہیں پولیس سے انصاف نہیں ملتا, عدالتوں سے نہیں ملتا, وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں, جس کا خمیازہ جو ہے معاشرے میں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال. پولیس ختم کر دیں, گلی محلے میں خون ریزی ہوگی, بچے کے ہاتھ میں گن ہوگی, چھریاں چاقو ہوں گے, دیکھیں کہتے ہیں پھر انارکی ہوگی اور کچھ نہیں ہوگی. بابا جی کہتے ہیں کہ پہلے سوسائٹی کا فائبر بریک ہو چکا ہے, اب آپ کیا چاہ رہے ہیں اور کچھ ہو؟ نہیں, کہتے ہیں دنیا میں امن لانے کے 2 ہی طریقے ہیں, یا سب کو ویپنائز کر دو یا سب کو ڈی ویپنائز کر دو. آپ کو کس نے کہا یہ؟ ایک روایت ہے ہماری. میں نے تو آپ کے منہ سے سنا. آپ دیکھیں, میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں کہ علاقہ غیر میں ہر بندہ جو ہے ویپنائز ہے, کوئی کسی کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کرتا. آپ نے لفظ کیا بولا؟ علاقہ غیر. جی, اس لیے اس کو علاقہ غیر کہتے ہیں. جہاں قانونیت نہ ہو, لا قانونیت ہو, تو آپ اس پاکستانی سوسائٹی کو بھی لا قانونیت والی ریاست ڈکلیئر کرنا چاہتے ہیں. پاکستان کے اندر ہی ہے نا جی. نہیں, KP کو آپ دیکھ لیں, بلوچستان کو دیکھ لیں, آپ نے لفظ یوز کیا, میں اس کی بات کر رہا ہوں. وہاں پریا پنچایت کے تحت فیصلے ہوتے ہیں. ہمارے ہاں دیہاتوں میں بھی تو پنچایتی فیصلے ہوتے ہیں جن کو مانا جاتا ہے. نہیں, کس نے, کون مانتا ہے؟ جو مانتا ہے وہ پکڑے بھی جاتے ہیں, وہ پکڑے بھی جاتے ہیں. نہیں, جو اچھے انصاف کے مطابق, قانون کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں, لوگ اس کو تسلیم بھی کرتے ہیں. تو یہاں انصاف کتنا ہوتا ہے اس سوسائٹی میں؟ اب آپ نے پہلے کہا کہ بابا جی بات یہ ہے کہ 2 ملزم ہیں, دونوں طرف سے ایک دوسرے پہ الزامات لگے ہیں, سچا تو کوئی ایک ہے نا. تو جس کو انصاف مل جاتا ہے دوسرے کو نہیں ملتا, جو ملزم ہوتا ہے, جو بن جاتا ہے, قصوروار ہوتا ہے, وہ کہتا ہے کہ جی میرے ساتھ انصاف نہیں ہوا. میں نے بہت سارے جو مفرور ڈکیت ملزموں کے انٹرویو کیے ہیں, مجھے آج بھی ایک انٹرویو یاد ہے. رشید الرشیدی ایک ایسا نام تھا جو ایک دن میں خوفناک انداز میں موومنٹ ہوتی تھی
کسی جگہ اس کی فائرنگ سے آگ لگی ہوتی تھی, کسی جگہ اس نے 4-6 لوگ مارے ہوتے تھے اور پولیس کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا. تو میں نے ایک دفعہ اس نے تھانہ بھگوان پورے کے سامنے اپنے مخالفین کے 2 لوگوں کو مارا. تو ایک ایم کی پناہ گاہ میں تھا, تو وہاں ان کی میری اس سے ایسی اتحادثاتی ملاقات ہوئی, تو میں نے اس سے انٹرویو کر لیا. آج بھی مجھے اس کا انٹرویو نہیں بولتا. میں نے کہا شیدی جب تم کسی کو گولی مارتے ہو, اس کا خون نکلتا ہے, تیرے دل کو کچھ نہیں ہوتا. اس نے پتا کیا کہا؟ اس نے کہا میرا باپ علما, میں 6-7 سال کا تھا, مجھے اٹھا کے جا رہا تھا, دشمن نے اس پہ فائرنگ کی, وہ گر گیا, مجھے تب ہوش بھی نہیں تھی کہ کیا ہے. میں 2 گھنٹے تک باپ کے خون میں لت پت ہو کے تڑپتا رہا, روتا رہا. تو مجھے کسی کے دکھ تکلیف کا احساس کیا ہو, یہ اس کا جواب تھا. تو میں آپ کو سنانے کا مقصد ہے, کیا ہم اس طرح کے اپنے بچوں کو فیوچر دے کے جانا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے بچے بھی اس طرح سوچیں, لوگ اس طرح سوچیں, یا ہماری سوسائٹی جو پہلے بلیڈ ہو رہی ہے اور بلیڈ ہو؟ نہیں. اس کے لیے آپ جیسے اچھے لوگوں کو آگے آنا ہے, اپنا رول پلے کرنا ہے, اس پوری سوسائٹی کو اپنا رول پلے کرنا ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ برا کیا ہے, سچ کیا ہے, ہم نے سچ کا ساتھ دینا ہے. یہ ایک آپ کو جذباتی سا نعرہ لگ رہا ہو سچ کا ساتھ, لیکن جب آپ مسلسل سچ کے ساتھ رہیں تو آپ آپ کی سوسائٹی کی بہت زیادہ برائیاں ختم ہو جاتی ہیں. آپ اپنے ایشو کو اگر گورنمنٹ لیول پہ, جیسے ایک دور میں امن کمیٹیاں بنی تھی, مثالتی کمیٹیاں بنی تھی, پنچایتی فیصلوں کی بارے میں حوالے سے کرائم کنٹرول کمیٹیاں بنی تھی, جہاں ظلم ہوتا تھا پولیس وہاں وہ کمیٹیاں وہاں جاتی تھیں, لوگوں کی بات چیت سنتی تھی, اس کے مطابق پولیس کو گائیڈ کرتی تھی. اس کا اثر ہوا تھا, یہ نہیں کہ اثر نہیں ہوا تھا, اثر ہوا تھا. تو آج پھر ایسے ہی حکومتی اداروں کو ایسی کمیٹیاں بنانے میں جس میں دانشور, شاعر, ادیب اور علاقے کے معززین ان کو شامل کریں کہ یہ لا قانونیت کا معاشرہ نہیں چلے گا, امن کا معاشرہ چلے گا. آج ضرورت ہے پھر ایک صوفیزم کی ضرورت ہے. آج صوفیزم کو فروغ کیا جائے, جنہوں نے امن کی بات کی ہے. ہمارا مذہب بھی امن کی بات کرتا ہے, ہمیں مذہبی رواداری میں بھی آنا چاہیے. اس حوالے سے مذہبی لوگوں کو بھی آگے بڑھنا چاہیے. ہر مقام پہ فکر کے لوگوں کو آگے اپنا رول پلے کرنا چاہیے. ہمیں پولیس یا کہ اور اداروں پہ بات نہیں چھوڑنی چاہیے کہ یہ انہی کا فرض ہے. ہم بڑے آرام سے گھروں میں سو جاتے ہیں, جس کا ہمیں تانا بھی سننا پڑتا ہے, جی آپ تو آرام سے سوئے ہوتے ہیں, تو حفاظت تو آپ کی ہم کرتے ہیں نا. تو بھائی آپ نہ کریں نا, آپ بھی نہ آرام سے سوئیں, آپ الرٹ رہیں. آپ کہیں کہ جو حفاظت کرنے والا وہ بھی میرا بھائی ہے, وہ بھی اپنا ہے, میں بھی اسی طرح کا, میرے بھی وہ فرض ہے. اگر جو اس کی ڈیوٹی میں وہ ویپن چلا سکتا ہے, لیکن میں بھی کچھ کر سکتا ہوں. میں کم از کم یہ تو رکھوں کہ پڑوس میں کیا ہے, ادھر کیا ہو رہا ہے, فلاں کیا ہو رہا ہے, تو الرٹ تو رہوں نا. میں اپنے کردار کو صحیح کروں, اپنے ارد گرد پہ نظر رکھیں, اپنے معاشرے پہ, ہاں معاشرے سراؤنڈنگ میں لوگ کو. یہ میں نہیں کہہ رہا جو آپ جس طرف لے کے جانا چاہ رہے ہیں کہ آپ انفارمر کا رول پلے کریں. نہیں, انفارمر کا نہیں میں کہہ رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو اپنے سراؤنڈنگ سے, جس طرح ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ بھی لوگوں کو گائیڈ کرتی ہیں کہ آپ اپنے سراؤنڈنگ سے الرٹ رہیں. کوئی غیر مشکوک بندہ دیکھیں, کوئی اس طرح کا کوئی اسلحہ کسی کے پاس دیکھیں, کوئی اسلحے کی نمائش کرتا دیکھیں, تو فوراً قانون نافذ کرنے والے اداروں کے علم میں لائیں تاکہ آپ کی حفاظت کو یقینی بنایا جا سکے. بابا جمیل چشتی سینئر کرائم رپورٹر آج ہمارے ساتھ تھے, جو ماضی میں اپنے تجربات کی روشنی میں ہمیں بتا رہے تھے کہ بالآخر ہمیں پرامن معاشرے کی تشکیل میں اپنا مثبت کردار ادا کرنا ہے. میں ہوں آپ کا میزبان عدنان ملک, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.